बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, मामला तो बहुत सारे हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से डेवलपिंग स्टोरी है, बहुत सारी वहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बट बिफोर दैट, क्योंकि मेरे अपने मुल्क में बहुत मैंने देखा है कि एक शोर मचा हुआ है, सोशल मीडिया पर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, गवर्नमेंट भी बहुत एक्शंस ले रही है, नीचे से लेके ऊपर तक अफसरान जितने भी हैं उन सबको ओहदों से हटा दिया है। इस वाक़े के होने के बाद मीनार पाकिस्तान इंसिडेंट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले उसके ऊपर बात करते हैं। अजय जी, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो वाक़या है इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि काबिल मज़म्मत है, और जितने भी इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है। और आहनी हाथों से वो लोग जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, दे शुड बी टेकन टू टास्क और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये मैं बावजूद इसके भी कह रहा हूँ कि बहुत सारी बातें हो रही हैं ना सोशल मीडिया पे कि पता नहीं वो खातून जो थी वो वहाँ पर गई और उन्होंने खुद अपने फैंस को इनवाइट किया, बुलाया। एक तबका कह रहा है कि विक्टिम ब्लेमिंग है। तो अगर ये बात दुरुस्त भी है, लेट्स सपोज कि वो वहाँ पर खुद जाकर उन्होंने अपने फैंस को इनवाइट किया, एक वीडियो के थ्रू के आए और मुझसे आकर मिले, उसके बावजूद उनके साथ जो कुछ हुआ वो दैट शुड नॉट गो अननोटिस्ड एंड अनचेक्ड। उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो 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 वो डिजर्व करते हैं, लोग जिन्होंने वो दरिंदगी और वहशत दिखाई है, उनको उस हिसाब से डील किया जाना चाहिए। बावजूद इसके कि खबर ये भी आई कि वो खातून जो थी वहाँ पर पहले सिक्योरिटी गार्ड ने उनको रेस्क्यू करके मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क से बाहर निकाल दिया था, लेकिन उसके बाद शी केम बैक। अगर ये बात भी दुरुस्त है, उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये भी एक खबर आई एक अखबार में, मैंने देखा है कि जी शायद ये पब्लिसिटी स्टंट था, अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। मैं कहता हूं कि अगर ये पब्लिसिटी स्टंट भी था, जो भी था, उसके बावजूद एक खातून को इस तरह से ट्रीट करने का कोई जवाज बनता ही नहीं है। देयर इज नो जस्टिफिकेशन। कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप फुटेजेस वगैरह देख रहे हैं, एक दो और फुटेजेस सामने आई हैं, एंड दे आर सो डिसअपॉइंटिंग, दे आर सो डिसअपॉइंटिंग कि आपका खून खौल उठता है कि ये क्या कर रहे हैं लोग और ये क्या हो रहा है हमारे मुआशरे में। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मियाना रवि और एतदाल से काम लेना बहुत ज़रूरी है, जिसकी ताकीद हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की। अहादीस मुबारक भी है इस हवाले से कि मियाना रवि से काम लेना चाहिए और देखना चाहिए, जोश के साथ होश भी होना चाहिए। देखिए, आप इंडिविजुअल वाक़यात की बुनियाद पे मेरे मुल्क को, पाकिस्तान को, या मेरी शनाख्त को बतौर मर्द या पाकिस्तानी या बतौर इंसान जज नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल इंसिडेंट्स। हर मुआशरे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर मुआशरे में अच्छे बुरे वाक़यात होते हैं। एक ये चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक दूसरा पहलू भी है पिक्चर का, मैं वो भी आपको दिखा। सो इससे पहले कि आप ये कहें कि पाकिस्तान में है ही भेड़ियों का मुआशरा, यहाँ पे होते ही सारे जानवर हैं, ये मर्द सारे ही बुरे होते हैं। पहले मैं आपको कुछ एक दो और चीज़ें दिखा देता हूँ। एक चाइनीज़ वुमन पाकिस्तान की सड़कों पर निकली और उन्होंने कहा कि मुझे मदद चाहिए, और लोगों ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, ये ज़रा देखिए। इसके अलावा एक कनेडियन वीलॉगर रोजी गैब्रियल, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान का सफ़र किया मोटरसाइकिल पर, एक कोने से दूसरे कोने तक गई। उनका क्या एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया। मर्दों के हवाले से भी उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स पास की, द पीपल दैट शी केम अक्रॉस, वो भी ज़रा देखें। तो ये कनेडियन खातून ये कह रही थी कि मैं 5 महीने सफ़र किया पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक, और मैं गवादर तक गई हूँ, और मेरे साथ एक ऐसा वाक़या नहीं हुआ जहाँ पे मैं थ्रेटन्ड फील किया हो, या मैंने हरास्ड फील किया हो, या फिर मैं डरी हूँ, एंड द पीपल वर वेरी नाइस। तो ये पाकिस्तान के हवाले से उनकी असेसमेंट थी। तो ये दूसरी साइड है पिक्चर की जो मैं दिखाना चाहता था, और कहने का मकसद ये है कि ठीक है, जो मर्द रिस्पॉन्सिबल हैं इस तरह के घड़िया वाक़यात के, आप उनको तो ज़रूर ब्लेम करें एंड उनको कानून के कटहरे में भी खड़ा करें, लेकिन तमाम मर्दों के हवाले से बातें ना करें। मर्द की ज़ात के साथ जो हुर्मत, जो तक़द्दुस, जो एहतराम जुड़ा हुआ है, उसको बराए करम मजरू ना करें, क्योंकि जिस तरह से एक माँ के रिश्ते का तक़द्दुस है, उसी तरह से एक बाप के रिश्ते का भी तक़द्दुस है। जिस तरह से एक बहन के रिश्ते का तक़द्दुस है, उसी तरह से एक भाई के रिश्ते का भी तक़द्दुस है। जिस तरह से एक बेटी के रिश्ते का तक़द्दुस है, उसी तरह से एक बेटे के रिश्ते का भी तक़द्दुस है। जिस तरह से एक बीवी के रिश्ते का तक़द्दुस है, उसी तरह से एक शौहर के रिश्ते का भी
تقدس ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی مرد ہونے پہ مجھے شرم آ رہی ہے اس طرح کے واقعات کے بعد, تو وائی ڈو یو ایسوسیٹ اور ریلیٹ یور سیلف ٹو دوز 400 بلڈی ہولیگنز, ویگابونڈز, لوفرز جنہوں نے یہ حرکت کی ہے وہاں پہ؟ آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ کیوں ریلیٹ کرتے ہیں, کیوں ایسوسیٹ کرتے ہیں؟ مرد تو میں چلو چھوڑ دیتا ہوں, بڑے جلیل القدر پیغمبر, صحابہ, غوث, ولی, ابدال جن کی ریاضت و عبادت کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں, بہت سارے مرد گزرے ہیں. لیکن ہم پاکستان میں آ جائیں تو آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح یاد نہیں آتے؟ وہ بھی مرد تھے. علامہ اقبال یاد نہیں آتے؟ وہ بھی مرد تھے. سردار عبدالرب نشتر یاد نہیں آتے؟ وہ بھی مرد تھے. آج بھی پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہمارے فوجی جو جوان شہادتیں دے رہے ہیں وہ بھی مرد ہیں. ایک مزدور صبح اٹھتا ہے اور جا کے مزدوری پہ جاتا ہے اور وہ سارا دن اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے, رات کو آ کے اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلاتا ہے, وہ بھی مرد ہے. اپنی بیٹی کو بہترین سکول میں پڑھانا چاہتا ہے, وہ بھی مرد ہے. اپنی بیٹی کی اچھے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہے, وہ بھی مرد ہے. اپنی بیٹی کا برائٹ فیوچر دیکھنا چاہتا ہے, وہ بھی مرد ہے. تو یہ جو مرد ہے نا, ان میں بھی وہی دل ہے جیسے کہ ایک عورت میں ہوتا ہے. اور اچھے برے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر جینڈر میں, ہر طبقے میں, ہر سوسائٹی میں, ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. تو اس طرح سے جنرلائز ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ایک اور بات اس کے بعد میں مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں کہ انڈیویجول واقعات کی مذمت ہونی چاہیے, لیکن وین وی سے کہ دیکھیں جی ہمارا تو ساری ملک ہی ایسا ہے, اور آپ ویسٹ میں جا کے دیکھیں, واہ 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 واہ, وہ تو کیا ملک ہے. وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں رات کے اندھیرے میں خاتون, جہاں پہ کلبز ہیں, پبز ہیں, نشے میں دھت لوگ ہوتے ہیں, وہ خاتون وہاں پہ بھی اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتی ہے, اور پاکستان میں دن دہاڑے میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کرتی. آئی ایم سوری ٹو سے یہ نالج از ناٹ اپ گریڈیڈ اباؤٹ دا ویسٹ. وہاں پہ بہت سارے واقعات ہوتے ہیں سیکشل ہراسمنٹ کے. میں فگر سٹیٹسٹکس اگر آپ سے شیئر کروں تو امریکہ میں ہر 6 میں سے ایک خاتون یا ریپ ہوئی ہے یا ریپ کی کوشش کا شکار ہوئی ہے. اگر میں برٹن کے فگرز آپ سے شیئر کروں تو صرف 2019 میں 16 لاکھ لوگ جنسی تشدد یا پھر ریپ کا شکار ہوئے ہیں. بہت سارے پاکستانی خاندان ایسے ہیں جن سے میں باہر جاتا ہوں, ملتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی ہم یہاں پر پیسے کمانے کے لیے تو آگے, لیکن جیسے ہمارے بچے ٹین ایج میں جاتے ہیں, وی وانٹ ٹو گو بیک ٹو پاکستان, کیونکہ ہماری نسلیں بگڑ جاتی ہیں یہاں پہ. کلچر کا کوئی پتہ ہی نہیں رہتا بچوں کو, یہاں پہ جو کلچر ہے, جس طرح سے چیزیں. سو دیئرفور ایسا نہیں ہے, پورے دنیا میں اچھے برے لوگ ہیں, معاشرہ مجموعہ ہوتا ہے تضادات کا, اچھائی کا اور برائی کا. سو پلیز ڈونٹ لیبل دس کنٹری اینڈ دس کلچر اینڈ آر پیپل اینڈ آر کمیونٹی ایز اف ایوری بڈی از بیڈ. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ, مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں. سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, سینئر لیڈر پاکستان مسلم لیگ نواز, ہمیں جوائن کر رہے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. ملکہ بخاری صاحبہ, MNA PTI, پارلیمانی سیکرٹری آن لا اینڈ جسٹس, اور چیئرپرسن بھی ہیں فار دا اسپیشل کمیٹی آن امپلیمنٹیشن آف دی اینٹی ریپ آرڈیننس, وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سوال. مصدق ملک صاحب, گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے, ڈیبیٹ ہو رہی ہے, واقعات تو ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور اوپر نیچے میں, اور بڑے ڈسٹربنگ اپ سیٹنگ واقعات ہیں. پہلے نور مقدم کا ہوا, اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہوا جس میں ایک آدمی عثمان مرزا, اس نے ہراس کیا ایک کپل کو. اس سے پہلے کم میڈیا پہ بات ہوتی ہے, لوگ بھول جاتے ہیں, کیونکہ وہ ایک غریب خاتون تھی, نسیم بی بی. اس بیچاری کو ریپ کیا, اس کے بچے کو جو کہ 14 مہینے کا تھا اس کو قتل کیا, پھر نسیم بی بی کا گلا کاٹا. پھر وہاں پہ جو بھی لوگ گئے تھے وہ نسیم بی بی سے سوال پوچھ رہے تھے, کیا ہوا, کیسے ہوا, کس نے کیا, انسٹیڈ آف ٹیکنگ ہر ٹو دی ہاسپٹل. یہ بے حسی بھی ہے, لیکن لوگ کم بات کرتے ہیں. لیکن اب یہ 14 اگست والے واقعات ہوئے, اور میں دیکھ رہا تھا کہ انڈین میڈیا پہ بھی ان واقعات کو بہت ہائی لائٹ کیا کہ ایز اف سارے پاکستانی ایسے ہیں. دیکھیں جی, جہاں پہ قرارداد لاہور قرارداد پاکستان ہوئی تھی 1940 میں قائد اعظم کی سربراہی میں, اس کی ناک تلے مینار پاکستان یہ واقعہ ہوا ہے. Does these individual incidents define who we are as Pakistanis? دیکھیں, پاکستانیز کو تو ڈیفائن کرنے کا مقدمہ ہی نہیں ہے. 2-3 چیزوں کا مقدمہ ہے کہ ایک عورت لڑکی گھر سے نکلی, جیسا کہ آپ نے اس غریب عورت کا نام لیا جس کو ریپ کیا گیا, اس کے بچے کو قتل کیا گیا, اس کی اپنی گردن کاٹی گئی. ایک اور واقعہ ہے جس کے اندر ایک ایمبیسڈر جو ہے, اس کی بیٹی وہ اغوا ہوئی, 2-3 گھنٹے اس کو رکھا گیا اغوا میں, اس کو اوپر تشدد کیا گیا, پھر اس کو چھوڑ دیا گیا. ایک اور واقعہ ہوا
جس کے اندر ایک لڑکی کسی کے گھر گئی, وہاں پہ اس کو ریپ کیا گیا, اس کو زندہ, کیونکہ اب جو میڈیکل رپورٹس آ رہی ہیں, شی واز الائیو جب اس کی گردن کاٹی گئی. پھر ایک اور ابھی یہ رپورٹ آئی 14 اگست کی, ساری دنیا نے دیکھی, جس کے اندر رات نہیں, کوئی مکان نہیں ہے, بند لائٹیں نہیں ہیں, دن دہاڑے پورے پاکستان کے عوام وہاں پہ موجود ہیں, آپ کی میری طرح کے ہزاروں لوگ. نہیں, ہماری طرح کے نہیں جی چلیے, میرا مطلب پاکستانی, میں پاکستانی ہوں, میں سمجھتا ہوں پاکستانی میری طرح کے ہزاروں کی تعداد میں وہاں موجود تھے. ان کے سامنے ایک لڑکی کو بالکل جانوروں کی طرح, جو آپ نے ویڈیوز کے کچھ دکھائے ہیں, آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے اس کو تھوڑا سا وہ کیا ہوا تھا, بلر کیا ہوا تھا, اچھا کیا آپ نے, لیکن کئی گھنٹے تک یہ عمل جاری رہا. اور آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ لوگ چیئر کر رہے تھے, یعنی وہ آپ کی میری طرح کے لوگ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کہاں پہ تھے؟ وہ کیوں نہیں آئے ان کو روکنے کے لیے؟ کہ ایسے تو نہیں کہ 2 منٹ میں ختم ہو گئی. وہاں پر ایک میں بار بار آپ سے کہوں گا کہ میری طرح کے یا چلے ہمارے اس کو ایک بات کو چھوڑ دینا. میں نے آپ کی بات مان لی. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ I cannot relate to such people. وہ تو ریلیٹ کرتے ہی نہیں. جو اصل مقدمہ اس کی طرف آتے ہیں وہ لوگ جو میری اور آپ کی طرح نہیں تھے مگر پاکستانی تھے اور مسلمان تھے اور کچھ غیر مسلم تھے, وہ ہزاروں کی تعداد میں 14 اگست منانے کے لیے وہاں موجود تھے. وہاں پہ 300-400 لوگوں نے کئی گھنٹے, 1 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹہ وہاں پہ اس عورت کو جو بھی اس کے ساتھ سلوک کیا, آبرو ریزی کی, جو بھی کیا, تشدد, جنسی تشدد کیا, آبرو ریزی کیا, جنسی تشدد کیا گیا اس کے اوپر, سب لوگ دیکھتے رہے. وہاں پہ ایک پولیس کا محکمہ ہے, صرف دیکھتے نہیں رہے بلکہ انجوائے کرتے رہے. جی میں نے آپ کو بتایا چیئر کرتے رہے, تماشا دیکھتے رہے, اس کے ویڈیوز بناتے رہے, اس کے علاوہ نعرے لگاتے ایک محکمہ ہے پولیس کا جو 14 اگست کے دن ان کا یہ باقاعدہ کام ہوتا ہے. یہ کوئی ان کو سہولت نہیں دی گئی, یہ ان کا فرض ہے کہ وہ ایک پورا باقاعدہ وہاں پہ سیفٹی کا پلان بناتے ہیں, اور ایسی جگہوں پہ جہاں پہ لوگوں نے اکٹھا ہونا ہوتا ہے وہاں پہ فورس کو ڈپلوائے کرتے ہیں. وہ لوگ کہاں تھے؟ اور وہ تمام کالز جو گئیں, چاہے وہ 15 کی ہوگی یا کسی اور نے پولیس کو فون کیا ہوگا, وہ کالز کہاں گئیں؟ یہ 1.5-2 گھنٹے تک کیسے ہوتا رہا؟ تو اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ ریفلیکٹ کس بات کو کرتا ہے. بات یہ ہے کہ کرائم ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. یہ جتنے کرائمز کا آپ نے ذکر کیا یہ پچھلے 1 مہینے میں ہوئے ہیں. 1 مہینے کے اندر یہ وہ ویزیبل کرائمز ہیں جو گھروں کے اندر کرائمز ہو رہے ہیں, جو ڈھکے چھپے ہیں, جو شرم کی وجہ سے خواتین باہر نہیں آتی, ذکر نہیں کرتی کہ ان کو پر الزامات لگیں گے, ان کے کیریکٹر کے اوپر الزامات لگیں گے. لوگ ادھر ادھر کی جس طرح کے بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ وہاں پہ لینے کیا گئی تھیں, وہاں پہ کرنے کیا گئی تھیں, انہوں نے کپڑے کیسے پہن رکھے تھے. جب کسی معاشرے میں, معاشرے کا مطلب سارا معاشرہ نہیں مگر ہزاروں پاکستانی وہاں موجود تھے, پولیس فورس کی وہاں پہ ڈیوٹی تھی. اگر کسی معاشرے کے اندر یہ چیزیں دن دہاڑے ہونا شروع ہو جائیں تو اس سے مجھے غرض نہیں کہ بھارتی میڈیا کیا کہتا ہے, یہ بچیاں تو ہماری ہیں. صحیح. اس وجہ سے مجھے تو غرض اپنی بچیوں کی حفاظت سے ہے. آپ کی بھی ہو سکتا ہے کوئی بچی ہو, میری بھی ایک بیٹی ہے. میرے بہت سے پروفیشنل دوست ہیں جو آپ ہی کے جرنلسٹ ہیں, جس طرح وہ کام کرتی ہیں, رات کو نکلتی ہیں, کیمرہ اٹھاتی ہیں, ہاتھ میں پین پکڑا ہوتا ہے, لوگوں کا جا کے انٹرویو کر رہی ہوتی ہیں, دور دراز علاقوں میں جاتی ہیں. اگر اس کو ایکسیپٹنس مل جائے اس بات کو, نہیں ایکسیپٹ کون کر رہا ہے اس کو, کون ایکسیپٹ کر رہا ہے؟ آپ میڈیا پہ اس پہ جائیں, سوشل میڈیا پہ, اور ذرا پڑھیے کیا کیا لکھا ہوا ہے. وہ تو جو لوگ کسی طرح کی بھی جسٹیفیکیشن یا ایکسیپٹنس دے رہے ہیں وہ تو بالکل غلط ہے. تو آپ کا ہمارا ہم اتفاق کر رہے ہیں نا اس بات پہ. سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہم سے متفق نہیں ہیں ان کو کال آؤٹ کرنا اب ہمارا فرض ہو چکا ہے. وہ لوگ جو ہیلے بہانے بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فلان لڑکی بھائی یہ ہے, اس کو انگریزی میں اس کے اوپر بے شمار لٹریچر ہے وکٹم شیمنگ اور وکٹم بلیمنگ کا, ریپ شیمنگ اور ریپ بلیمنگ کا. یہ کیوں نہیں خواتین باہر آتی ہیں اور رپورٹ کرتی ہیں؟ ہمارے ملک میں پہلے تو ریپ رپورٹ نہیں ہوتا, جو ریپ رپورٹ ہو جاتا ہے اس میں سے 4% یا 6% سے زیادہ عدالتوں کے اندر کنوکٹ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ اس وجہ سے کہ آپ یہ تو وہ بتائیں جو حکومت میں رہے. میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں آپ جو حکومت میں رہے ان کو بتانا چاہیے, اور ابھی کے جو لوگ حکومت میں ہیں وہ بتائیں. میں آپ کو, میں نے سمجھا کہ آپ نے شاید اسی لیے مجھے بلایا, اس وجہ سے کہ اس طرح کی وکٹم شیمنگ نہ صرف باہر سڑکوں کے اوپر ہوتی ہے جس کا میں اور آپ ذکر کر رہے تھے, بلکہ یہ عدالتوں میں بھی ہوتی ہے. عورت کو اسی طرح کھڑا کر کے پہلے تو اس کے ساتھ جو ہوا ہوتا ہے جنسی تشدد وہ ہوا ہوتا ہے, پھر ایک جنسی تشدد ہوتا ہے عدالت کے اندر سوالات اور جوابات کی مد میں. اور اگر ملیکہ صاحبہ موجود ہیں تو وہ ایک بل لائی ہیں جس کے اوپر ہم سب کام کر رہے ہیں اور اسی نظر سے کام کر رہے ہیں.
کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں وکٹم بلیمنگ والی, وکٹم شیمنگ والی, یہ تمام اس معاشرے میں رکنی چاہیے. ہمیں روکنی ہوں گی, آپ کو روکنی ہوں گی, آپ کو قلم کے ذریعے روکنی ہوں گی, ہمیں قانون کے ذریعے. یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بل جس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, ملیکہ صاحبہ لے کے آ رہی ہیں ان کی گورنمنٹ, کیا یہ بل آپ ہی کے دور حکومت میں نہیں آنا چاہیے تھا؟ ایسے یہ پہلے نہیں آنا چاہیے آیا ہے 17 میں, اسی یہی گفتگو. نہیں, یہ بل تو نہیں آیا نا جس کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں. آپ نے پوچھا تو میں جواب دے رہا ہوں کہ آیا ہے. اس میں سے آپ دیکھ لیں جو عورتوں کے خلاف 2016-17 کا بل جو آیا ہوا ہے, جس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بل ڈسکس ہو رہا ہے, یہ پہلے بھی آیا ہے. تو اس کو لیجسلیشن میں کیوں نہیں کنورٹ کیا گیا؟ وہ لیجسلیشن میں کنورٹ ہو گیا ہوا ہے. وہ ملک تو پھر اس کے اندر یہ چیزیں کور نہیں ہوتی تھی نا مصدق صاحب, جو کہ آپ کور کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ لیجسلیشن میں فلا تھا نا, یہ بھی تو مانے نا سر. آپ ٹھہر جائیے ایک سیکنڈ, سانس لیجئے. جب کسی قانون کو کوئی وائلیٹ کرتا ہے, قانون تو پھانسی کے قتل کا بھی ہے, تو قتل تو رک جانا چاہیے. جب ایک سیکنڈ دیجیے گا, میں واپس آ رہا ہوں. فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ فی الحال کیا لیٹسٹ پوزیشن ہے کیس کی انویسٹیگیشن انکوائری کے حوالے سے؟ گورنمنٹ آف پنجاب کہاں پہ کھڑی ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے پچھلے 3 دنوں میں ذاتی انٹرسٹ دلچسپی لے کر اس کو سارا سپروائز کر کے آج اس کو ایک تقریباً منطقی انجام تک پہنچایا ہے کہ پہلے تو 25 کے قریب جناب کلپریٹس ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں, کہ جو ہوائی نہیں ہے, انانیمس نہیں ہے, ایگزیکٹ اور کوریکٹ جو ہے وہ آپ کا جیو فینسنگ کر کے, نادرا کو استعمال کر کے, پنجاب فرانسک سائنس ایجنسی کو استعمال کر کے, اور ان لوگوں کو پکڑا گیا ہے. پھر اس کے بعد جناب جو 15 پہ کال ہوئی, اور 15 پہ کال کے بعد رسپانس ٹائم پہ نہیں آیا, تو پھر پولیس کی جو نیگلیجنس تھی اس میں DIG آپریشن سے لے کے SSP, ایڈیشنل SP اور DSP, اور پھر SHO جو تھانے کا تھا لاری اڈے کا, اس کو جناب سسپینڈ کیا گیا, معطل کیا گیا. پھر گریٹر اقبال پارک کے جو PHA کے کسٹڈی میں ہوتا ہے, PHA کا پروجیکٹ ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر کہ ان کے CCTV کیمراز کیوں نہیں کام کر رہے تھے, ان کے اوپر بھی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے ان کو بھی سسپینڈ کیا, ان کے خلاف انکوائری لگوائی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے کہا کہ یہ ایک چیز بتائے گا پلیز. آپ نے کہا کہ 15 پہ کال گئی, یہ میرے بھی علم میں ہے کہ پہلی کال 7:15 بجے گئی, دوسری 7:30 بجے گئی, تیسری 8:15 بجے گئی, اس کے بعد 8:45 بجے وہاں پہ پولیس پہنچتی. آئی تھنک SHO وہاں پہ پہنچا تھا. اس کے بعد اس کو خاتون کو وہ ریسکیو کر کے تھانے میں لے آتے ہیں. لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ خاتون نے تھانے میں جا کر SHO اور DSP کو یہ کہا کہ وہ پرسو نہیں کرنا چاہتی ہیں, کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتی ہیں, اس وجہ سے اس وقت FIR درج نہیں ہوئی تھی. کیا یہ بات درست ہے؟ اچھا, آپ نے بالکل 100% ٹھیک جو ہے نا یہ ساری بات رکھی ہے, اور یہ فرام ڈے فرسٹ پرسوں صبح سے مجھے بھی علم ہے, ہمیں بھی علم ہے. لیکن ہم وہ جو آپ اس وقت وکٹم بلیمنگ کی بات کر رہے تھے نا ابھی مجھ سے گفتگو کرنے سے پہلے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس چیز کو زیادہ اس وجہ سے ہائی لائٹ نہیں کیا کہ بنیادی ذمہ داری ریاست کی اور اداروں کی اور پولیس کی اور انتظامیہ کی اور حکومت کی یہ بنتی تھی کہ سب سے پہلے تو ہم جو کلپریٹس ہیں جنہوں نے پوری سوسائٹی اور معاشرے کا جناب ناک بھی کٹوائی ہے اور ان کے ماتھے پہ کلنگ کا ٹکا بھی بنے, پہلے تو ہم ان کو کسی اینڈ ریزلٹ پہ پہنچائیں. باقی بات ٹھیک ہے یہ کہ SHO آیا, لیٹ آیا, لیکن اس کے بعد جنا عائشہ بی بی نے شروع میں جو ہے وہ انکار کر دیا تھا کہ میں نے اس کو پرسیو نہیں کرنا. پھر جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی تو پھر اس کے بعد پھر جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اچھا, دوسرا یہ پنجاب گورنمنٹ کا یہ جو ایکشن ہے جس میں دیکھ رہا تھا, یہ نوٹیفیکیشن میرے پاس ہے SHO سے لے کر, چوہان صاحب سوال سن لیجیے گا, SHO سے لے کر جو DIG تک کو آپ نے عہدے سے ہٹایا ہے, تو مطلب کہ انکوائری وچ از سب جوڈس, اور جو میرے پاس اطلاعات ہیں کیونکہ میں لاہور کو اس دن کے حوالے سے دیکھ رہا تھا, کور کر رہا تھا, 14 اگست کو 5 محرم تھی, اور 5 محرم کے تقریباً 450 پروگرام تھے اہل تشیع برادری کے جن پہ پولیس فورس ڈپلوائڈ تھی, نمبر 1. اس کے بعد فلیگ ہوسٹنگ سیریمنیز تھیں 14 اگست کو, وہاں پہ بھی پولیس فورس ڈپلوائے کی, SSP DIG کی طرف سے آف کورس. اس کے بعد TLP کی ریلی نکلنی تھی 14 اگست کو داتا دربار سے نواں کوٹ تک, وہاں پہ بھی پولیس فورس ڈپلوائڈ تھی. اس کے بعد FIR خود خاتون نے کہہ دیا کہ میں رجسٹر کروانا ہی نہیں چاہتی ہے, اس وجہ سے ان گھر واپس وہ چلی گئی. تو اب اس ساری چیز میں
یہ جو 14 اگست کو 5 محرم کو 450 پروگرام میں جو اہل تشیع کے تھے وہاں پہ سیکیورٹی پرووائڈ کی, اس کو انشور کیا کہ وہاں پہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو, فلیگ ہوسٹنگ سیریمنیز کو, ٹی ایل پی کی ریلی کو, تو اس میں ایس ایس پی ڈی آئی جی لیول تک یہ کیا میڈیا کے پریشر کی وجہ سے یا سوشل میڈیا کی پریشر کی وجہ سے آپ نے سب کو عہدے سے ہٹا دیا؟ کیونکہ مجھے جو سمجھ آتا ہے ایس ایچ او ڈی ایس پی ایس پی تک تو آپ بنتی ہے رسپانسبلٹی اگر 15 پہ کال ہوئی اور وہاں پہ دیر سے پہنچے ہیں, لیکن جب اتنی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے پورے شہر میں تو ایس ایس پی اور ڈی آئی جی کو کس بنیاد پہ آپ نے ہٹایا؟ اگر ان کو بھی ہٹایا تو پھر وائی ناٹ دا لا منسٹر آلسو, وائی ناٹ دا لا منسٹر آلسو؟ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب ایس ایچ او کو پتہ چل گیا, پولیس کی انتظامیہ کو پتہ چل گیا, اور یہ واقعہ جو ہے نا صرف اس لڑکی کی عزت کا نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری ریاست کی عزت ڈبو دی ہے, پورے معاشرے کی عزت ڈبو دی ہے اس واقعے میں. تو اس وقت ایس ایچ او کا, ڈی ایس پی کا, ایس پی کا فرض بنتا تھا کہ وہ اس خاتون کی حد تک نہ رہے کہ خاتون راضی نہیں ہو رہی. نہیں بھائی جی, اس کو راضی کریں نہ کریں, اس کو آپ اپنی جناب پولیس کی کسی نہ کسی جناب کھاتے میں لا کے اس پہ فوری طور پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی, ہائر آفیشلز کو انفارم کرنا چاہیے تھا, ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی. تو اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں نہیں کیا گیا ہائر آفیشلز کو, کیا ہائر آفیشلز کو انفارم نہیں کیا گیا؟ کیا ڈی آئی جی کو, کیا آئی جی پنجاب کو انفارم نہیں کیا گیا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ساری چیزیں اب باقی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے صاحب, لیکن یہ ہے کہ ابھی انکوائری ہو رہی, تو انکوائری سے پہلے آپ نے نیچے سے لے کے اوپر تک سب کو سسپینڈ کر دیا. انکوائری ابھی ہوئی نہیں اور آپ نے نیچے سے لے کے اوپر تک سب کو عہدے سے ہٹا دیا. اس میں دیٹ برنگس می ٹو اندر پوائنٹ کہ عثمان بزدار صاحب 5 آئی جی تبدیل کر چکے ہیں, 4 چیف سیکرٹریز تبدیل کر چکے ہیں, پرنسپل سیکرٹریز بھی کوئی 2-3-4 تو وہ تبدیل کر چکے ہوئے ہیں. تو کیا اس طرح سے اسکیپ گوٹ بنا کے ایڈمنسٹریشن کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں احتشام بھائی, بات یہ ہے کہ اگر تو سوالوں جواب کرنا چاہیں یا اعتراض یا کوئی آبجیکشن, تو وہ ہر چیز میں سے نکل سکتا ہے. صرف ایس ایچ او کو کیا جاتا تو اس پہ بھی سوال نکل سکتا تھا, آپ نہ کریں تو کوئی اور اینکر کر لے گا. کہ صرف ایس ایچ او کو کر دیا, ڈی آئی جی آپریشن کو کہ جو ہیڈ ہوتا ہے جانا ہے پوری شہر کا, کہ جس شہر کے اندر یہ سارا کچھ ہوا, تو سوالوں جو آپ کو نکل آئیں گے, اپریہینشن, ریزرویشنز اور آبجیکشنز تو آپ جس چیز میں سے مرضی نکال لیں. لیکن ہم نے ایک ذمہ دارانہ ایٹیچیوڈ رکھتے ہوئے نیچے سے لے کے اوپر تک تمام کو جو ہے نا سسپینڈ کیا ہے, تاکہ آئندہ کے حوالے سے اگر اس قسم کا ایشو ہو تو نہ کوئی چھوٹا افسر نہ کوئی بڑا افسر اس کو لائٹ نہ لے, اس کو ایزی نہ لے. بس سمپل سی بات. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ چوہان صاحب. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. Welcome back to سوال. مصدق ملک صاحب, the way Punjab government is handling the entire situation, are you satisfied as a member of the opposition? جی میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا تو بڑا اختلاف رہتا ہے پی ٹی آئی سے, لیکن چوہان صاحب نے جو باتیں کی ہیں بالکل ٹھیک کی ہیں. صحیح. پہلے جو انہوں نے بات کی ہے وہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ ارریلیونٹ ہے کہ وہ خاتون مقدمہ درج کروانا چاہتی تھی یا نہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ان کا رویہ جو ہے وہ درست ہے, کیونکہ یہ کرائم جو ہے یہ ریاست کے خلاف ہے. یعنی کسی کی آپ اس طرح جو اس کے ساتھ سلوک کیا گیا یہ کریں, یہ کرائم اس عورت کے خلاف نہیں ہے, یہ کرائم ریاست کے خلاف ہے اور عورتوں کے خلاف ہے. اور جو چوہان صاحب کا رویہ ہے وہ بالکل درست ہے کہ یہ ارریلیونٹ ہے, اور یہ بھی بات ان کی بالکل ٹھیک ہے, 100% ٹھیک ہے کہ اس بات کو انہوں نے اس وجہ سے نہیں اٹھایا کہ اس سے ایک گمان گزر سکتا ہے وکٹم شیمنگ اور بلیمنگ کا, کہ بھئی انہوں نے نہیں اگر کہا کیوں نہ کہیں. بے شمار خواتین ہیں جن کو گھروں کے اندر ڈھکے چھپے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, ریپ کیا جاتا ہے, قتل کیا جاتا ہے, تو وہ آواز نہ اٹھائیں تو ان کی آواز دبی رہے. نہیں, یہ ریاست کا فرض ہے کہ وہ آواز نہ دبے. تو پہلے تو میں ان کی اس بات, جی اس وجہ سے میں بالکل جی, اور اس جو موقف چوہان صاحب نے لیا ہے میں ان کے ہاتھ اس پہ مضبوط کرنا چاہتا ہوں. دوسرا جو ان کا موقف ہے وہ بھی 100% ٹھیک ہے کہ اگر ایک جگہ ہے وہاں پہ کرائم ہو رہا ہے, 1.5-2 گھنٹے کرائم ہوتا رہا ہے, اور وہاں کا ایس ایچ او جو ہے وہ غائب ہے, اور ایک ڈسٹرکٹ ہے اس کی ذمہ داری ایک افسر کو سونپی گئی ہے, اس کا کام یہ نہیں ہے کہ میرا کام نہیں ہے, میری ڈیوٹی نہیں لگی ہوئی تھی, مجھے گارڈ پہ نہیں لگایا ہوا تھا مینار پاکستان میں, اس کا کام ہے اس ڈسٹرکٹ کی حفاظت کرنا, اس کا کام ہے اس ڈسٹرکٹ کی ہر بچی کی حفاظت کرنا. تو ان کا دوسرا موقف بھی بالکل ٹھیک ہے, اور انہوں نے بالکل ان افسران کو ایک چین کے ساتھ جو انہوں نے کہا کہ ایس پی کو ڈی آئی جی کو ریموو کیا, یہ بالکل ٹھیک کیا, یہ ان کی ذمہ داری ہے. انہوں نے جب ان کو دیا گیا, جب پنجاب گورنمنٹ نے ان کو ایک ڈسٹرکٹ دیا اور اس کی حفاظت دی,
تو وہ حفاظت کسی جغرافیہ کی نہیں دی تھی, وہ حفاظت بچے بچیوں کی اور گھروں کی. منسٹرز کیوں نہیں ریزائن کرتے ویسے اس طرح کے واقعات کے اوپر؟ پولیٹیشینز کیوں نہیں کرتے؟ مطلب کہ بیوروکریٹس کو تو کرنا چاہیے, ان کو تو فارغ کر دینا چاہیے نا, او ایس ٹی لگا دیں, ہونا چاہیے, ہو بھی جاتے ہیں ایس ایچ او سے لے کے ڈی آئی جی لیول تک ہو گیا, لیکن یہ پولیٹیشینز کیوں نہیں کرتے ریزائن اس طرح کے واقعات؟ میں آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر کے اس طرح کے واقعات کے اوپر ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے, ہم پھر یاد کرواتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا ریلوے منسٹر چھوڑ دے گا, آپ نے یہ کہا تھا, لیکن یہ وہ بری بات ہے یاد کرانا. میں کہتا ہوں آج میں نہیں چاہتا ہوں, کیونکہ جو یہ کام کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے جا کے اس کو وہ پولیس کو, میں سوال کر رہا ہوں, آپ نہیں کہنا چاہتے, لیکن میں نے ایک سیاسی موقف, کوئی پولیٹیشین کی بھی تو رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اور ہم دن رات اٹھاتے ہیں یہ واقعہ, لیکن اس وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ جو یہ کر رہے ہیں, اگر انہوں نے ان بچوں وہ تو بالکل صحیح کر رہے ہیں, چلے آپ نے کہہ دیا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لا منسٹر کیوں نہیں ریزائن کر رہا؟ بھائی ضرور کرے لا منسٹر بھی ریزائن, تو کہیں نا آپ. جی میں کہہ رہا ہوں لا منسٹر بھی ریزائن آپ کے سامنے, لیکن جو چیزیں صحیح ہو رہی ہیں اس وقت, کیونکہ یہ ایک اتنا اہم معاملہ ہے کہ اس کو اگر یہ پولیٹیسائز ہو جائے. اب میں ادھر بیٹھ کے جب زینب کا واقعہ ہوا تھا قصور میں, رانا ثناءاللہ صاحب نے کیوں نہیں ریزائن کیا؟ چلیے ٹھیک ہے, ان کو بھی کر دینا چاہیے تھا, کیوں نہیں کیا؟ سوال یہ ہے نا, جی ٹھیک ہے, آپ کی پارٹی کے منسٹر تھے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوتا ایسے ہے جب آپ بیٹھتے ہیں, اور یہ مقدمہ ان پہ بھی دائر ہو سکتا ہے, ہم پہ بھی ہو سکتا ہے, اور بے شمار ایسے معاشرے ہیں جہاں پہ ایون کے معذرت کے ساتھ سانحہ ماڈل ٹاؤن پہ بھی ریزائن نہیں کیا انہوں نے. ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہے, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کے لا منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے. میری جو کوشش تھی نا, جس سے میں ہٹنے کے لیے کائنڈ آف سیاسی طور پہ تیار نہیں ہوں, وہ یہ ہے کہ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں اس بچی کی, میں آج بات کرنا, جی میں نہیں, اور ہم ایکوالٹی اور جسٹس کی بات میں آ جاؤں, میں اور سب کو ایکول ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا سر. آپ کے پروگرام سے جا تو نہیں رہا تھا شام صاحب, میں تو آپ کے سوالوں کا جواب, جی میں دیکھیے, لیکن میں بھی آج ایک دل جلا ہوں, ورنہ میں نے کب آپ نے مجھے اس طرح گفتگو کرتے دیکھا ہے, تو مجھے آج اگر میں دل جلاؤں تو تھوڑی سی اسپیس دے دیں, اور اس کے بعد جب مرضی سیاسی گفتگو مجھ سے کروا لیجیے. نہیں سیاسی نہیں ہے, یہ ریئل ایشوز ہے ذرا میری مصدق صاحب, جو ایشو اس وقت ریئل ایشوز ہیں. دیکھیں آج ایک ایشو ہمارے سامنے ہے جس کو آپ نے بڑا ابتدائیہ دیا, اور چوہان صاحب نے آپ کے ہاتھ مضبوط کیے, اور میں فردر چوہان صاحب کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہوں کہ اس وقت عورتوں کے ساتھ جو پاکستان میں سلوک ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. صحیح ہے. اس کے نتیجے میں وزیر اعظم کو ریزائن دینا چاہیے, وزیر اعلیٰ کو ریزائن دینا چاہیے, کسی ہمارے وزیر اعلیٰ کو ریزائن دینا چاہیے, ان کے وزیر اعلیٰ کو ریزائن دینا چاہیے. یہ گفتگو جتنی مرضی آپ جس کو کہیں گے آج آپ ریزائن دلوا دیں میری طرف سے اور فائر کروا دیں. بات یہ ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ نے اس وقت دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایک چیز ہوئی ہے, اس کے جو ذمہ دار افراد ہیں ان میں سے کس کس کو اس چین میں سے ہٹانا ہے, اور اگر یہ پتا چلے کہ وزیر جو تھا اس نے اپنا کام نہیں کیا تو اس وزیر کو بھی ہٹانا چاہیے. اگر پتا چلے کہ جس بندے کا ڈی آئی جی کا کام تھا اس نے نہیں کیا ہے تو اس کو بھی ہٹانا بالکل ہٹانا چاہیے اگر پتا لگے کہ, لیکن انکوائری ابھی تو سب جوڈس ہے نا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انکوائری کے سب جوڈس ہوتے ہوئے آپ نے ایس ایچ او سے لے کے اوپر ڈی آئی جی لیول کو ہٹایا تو منسٹر کو بھی ہٹائیں, منسٹر کو بھی ہٹائیں. اس کے اندر کوئی سب جوڈس والی بات نہیں ہے. یعنی ایک پولیس کے محکمہ جس کا کام تھا اس دن کے اس قانون کو انہوں نے حفاظت کرنا تھا, ایک ایسی جگہ جہاں پہ مینار پاکستان پہ 14 اگست کے دن لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں آنا تھا, یہ پلانڈ ایونٹ ہوتا ہے, یہ ایسے نہیں کہ رینڈملی لوگ آگے تھے. آپ کی نظر میں آپ نے فیصلہ سنا دیا ہے, جی میں نے فیصلہ سنا دیا, you are not a tribunal, you are not a committee, you are not a court of law, اور آپ کے فیصلے کے اوپر تو نہیں نہ چلنا سر. جو انکوائری میں تو اس وقت ایگزیکٹو نہیں ہوں, میں تو اس وقت بات تو سنیں, جو انکوائری چیف منسٹر کر رہے ہیں وہ سب جوڈس ہے. میں آپ کی انکوائری کی بات نہیں کر رہا, آپ نے مکمل کر کے فیصلہ سنا دیا ہوگا. نہیں, آپ نے مجھے بلایا تو بات سن لیں. نہیں بات تو میں سن رہا ہوں, لیکن میں نے کراس کوشچن بھی تو کرنا ہے نا سر. میں اس کا جواب, مجھے یہ کہیں کہ انکوائری سب جوڈس نہیں ہے. ارے بیرسٹر صاحب, اٹ از اے مس اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ, بیرسٹر صاحب مجھے بات کر لینے دیں. آپ کی بات میں نے سن لی اور عوام نے بھی سن لی. آپ نے نہیں, مجھے آپ چاہتے ہیں میں خاموش ہو جاتا ہوں. نہیں, میں کیوں آپ کو خاموش کرنا چاہوں گا, میری بات سنیں. لیکن آپ یہ تو نہ, آپ نے کہا سب جوڈس ہے, میں عوام ہوں سر, سنیں میرا, میں آپ کی تقریر سنوں سر. یار حد ہو گئی, آپ ناراض ہو رہے ہیں مجھ سے. ناراض آپ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں کو آپ کی دکھتی رکھ چھیڑ رہا ہوں. کیا بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ میں آپ کیوں ناراض ہوں گا, میں آپ سے آپ کی تقریر سنتا ہوں. یار آپ کیا ہیں, میں کیا ہوں, آپ مجھے ریڈیوس کر رہے ہیں, آپ مجھے انسلٹ کرنے کے لیے بلا رہے ہیں. You've been doing to me. اچھا چلیں آپ بولیے.
نہیں آپ بولیے. نہیں مجھے کیا ضرورت ہے, آپ بولیے, آپ بولیں. آپ تو مجھ سے ایسے ناراض ہے جیسے پتہ نہیں میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا. آپ نے مجھے بلایا, میں نے سمجھا کہ آپ نے اس لیے بلایا کہ اتنے سینسیٹیو معاملے پہ میں اوپینین دوں. آپ نہ, میں نہیں بولتا ہوں, آپ پوچھیں, بولیے, آپ اپنا نقطۂ نظر بتائیے. No, if I disagree with you. آپ نے مجھے کہا یہ سب, آپ غصہ کیوں کرتے ہیں؟ میں غصہ نہیں کر رہا. میرے لیے جس بندے کے گھر میں بچی ہے, بہن ہے, بیوی ہے, وہ آج غصے میں ہے. وہ زینب بھی کسی کی بچی بہن تھی نا, رانا ثناء اللہ صاحب نے تب ریزائن نہیں کیا, غصے میں تھا میں, اور زینب کے باپ کو ساتھ بٹھا کے رانا ثناء اللہ صاحب مسکرا رہے تھے. بھائی میں اس دن, اور میاں شہباز شریف صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی بہت زیادہ لیڈرشپ وہاں پر موجود تھی. وہ بے حسی یاد ہے سر آپ کو؟ آپ کا مقصد کیا ہے سر؟ وہ بے حسی یاد ہے؟ آپ مقصد بتائیے سر. وہ بے حسی یاد ہے مجھے بہت, بالکل یہ آپ نے یاد کروائی. اب آگے بتائیے آپ کیا اس کو کنڈیم کریں گے آپ؟ میں نے ابھی 5 منٹ پہلے میں نے آپ کو کہا ہے, 5 منٹ پہلے, آپ بات کو بدلیں مت. مجھے لگتا ہے کہ آپ اس بات کو کرنا نہیں چاہ رہے ہیں جو آج ہو رہی ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کیوں اس بات کی طرف سے ہٹنا چاہتے ہیں. میں آپ کو آج کی بات کے اوپر میں نے آپ کو بتایا اکراس دا بورڈ ہوتی رہے اکاؤنٹیبلٹی. اس وقت ہمارے سامنے ایک کیس ہے جو ہمارے دل کے بہت زیادہ قریب ہے اور ہم سب کا دل جلا ہوا ہے, اور میں نے آپ کو کہا ہے سب جوڈس کا مطلب ہے کہ فیصلہ ہوگا کہ کن. بھی بہت جلا تھا بھائی نہیں زینب والا ہوا. چلو آپ کرو, بولو. زینب والا واقعہ ہوا تھا, اس دن بھی بہت دل چلا تھا. فائن. معیار کیوں فرق ہے؟ کس نے کہا آج جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے؟ نہیں کہہ رہا. تب جو آپ نہیں کہہ رہا. میں نے آج آپ نے کوشش کی کہ میں چوہان صاحب کے گلے پڑوں, میں نہیں پڑا. میں کیوں چاہوں گا؟ آپ نے کیا ہے, آپ نے مجھے پوائنٹ, آپ نے مجھے پرووک کیا. پہلے آپ نے کوشش کی چوہان صاحب کا بتائیں وہ کیوں نہیں وزیر ریزائن ہو رہا. میں نے کہا میں ان کے ہاتھ مضبوط کرتا ہوں اس پہ. پھر آپ نے بولا اچھا اس کو چھوڑیں, پرانی بات آپ اپنے زمانے کی کریں. میں نے کہا کر لیں آپ جو, بھائی کیوں نہ کہیں, میں نے تو کہا کہیں, میرا رائٹ ہے, لیکن میرا بھی آج کچھ رائٹ ہے جو میں ایکسرسائز کرنے آیا ہوں ادھر. کیجئے نا, میں کر رہا ہوں. تو میں جب کرتا ہوں تو میری بات پہ تو غصہ نہ کریں نا سر. کون کر رہا ہے یار غصہ؟ ہمیں اس بچی کی حالت پہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو کیوں لگ رہا ہے میں آپ پہ غصہ کر رہا ہوں؟ میرا دل جلا, میں بیٹی والا ہوں, مجھے اس سے غرض نہیں ہے, مجھے آپ پہ نہیں. ہاں تو سب کو غصہ ہے, سب بیٹیوں والے ہیں, لیکن اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, بھائی میرے بیرسٹر صاحب, اس کے ساتھ ہیں. بیرسٹر صاحب آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ میرا غصہ آپ کے اوپر ہے؟ لیکن آپ سب کو تو ڈونٹ پٹ. بیرسٹر صاحب میں نے کس کو ڈالا ہے اس کے اندر؟ میں نے تو آپ کو کہا ہے نمبر 1 2 باتیں میں واضح کر دوں. قطعاً میرا غصہ آپ پہ نہیں ہے. کیوں ہوگا؟ آپ کا کیا تعلق ہے اس سے؟ آپ تو اس کو بلکہ عوام کے سامنے لا رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر میں آپ کی گورنمنٹ کے حوالے سے سوال یار جو مرضی کریں, ارے بھائی جتنا مرضی کریں, آپ تو پہلے اس سے پہلے سے غصہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میری بات نہیں. میاں شہباز صاحب کی بات کر رہا تھا, اس پہ آپ غصہ کر رہے ہیں. نہیں قطعاً نہیں کر رہا ہوں. زینب مرڈر کیس کی بات کر رہا ہوں, اس پہ غصہ قطعاً نہیں کر رہا ہوں. ماڈل ٹاؤن کی بات کر رہا تھا, اس پہ آپ غصہ کر رہے ہیں. اس وجہ سے کہ مجھے لگتا ہے آپ کو, آپ چاہتے ہیں اس پہ گفتگو نہ ہو. کریں نا اس پہ, تو میں نے گفتگو کی ہے, 10 منٹ کا انٹرو دیا. آپ کا کوئی مسئلہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں جب میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہتے ہیں ادھر سے ہٹو, ادھر سے ہٹو. بتائیے میرا کیا مسئلہ ہے؟ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. رائٹ, تو پھر نہ کہنا سمجھ نہیں آ رہی تو الزام نہ لگائیں. نہیں آپ نے مجھے کہا کہ آپ نہیں جواب دینا چاہتے. میں نے کہا نہیں, میں آج ایک خاص ایجنڈا لے کر آیا ہوں. آج میرا دل جلا ہے, آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جو مجھے آپ کو جذبات سنائی دے رہے ہیں ان کا تعلق ان بچیوں سے ہے جن پہ ظلم ہو رہا ہے, اس کا تعلق آپ سے نہیں ہے. اگر میں اپنے گھر میں بھی آج اتنا جذباتی ہوں, میرے گھر میں سب لوگ جذباتی ہیں, چوہان صاحب بھی جذباتی تھے, آپ بھی ہیں. تو میں نے تو آپ کو 3 دفعہ کہا ہے کہ آپ اس کو عوام کے سامنے لائیں. میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. دوسری ویڈیو ہے جو ابھی آج وائرل ہوئی ہے, وہ دیکھ کے تو خون کھولتا ہے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کنڈیمنیشن میں سب کو نہیں آپ کو ڈال دینا چاہیے, نمبر 1, اور دوسرا حکومتیں جو ہیں ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. دونوں باتوں پہ اتفاق ہے. اور جو اپوزیشن میں آپ کا سٹانس ہے وہی گورنمنٹ ہونا چاہیے. جی بالکل ہونا چاہیے. اسی وجہ سے میں نے آج, حالانکہ ہمارا تو ہر وقت نوک جھوک چلتی ہے سیاسی پی ٹی آئی کے ساتھ, کوئی بھی معاملہ ہو, آج اس پورے پروگرام میں نے کسی سیاسی پارٹی کا یہ اس حکومت کا ذکر نہیں کیا. ایک ہی بات کی ہے کہ اگر انہوں نے پکڑا ہے گاڈ بلیس دم. اگر انہوں نے اس لڑکی کے کیس نہ رجسٹر کرنے کے باوجود ریاست نے ایکشن لیا, گاڈ بلیس دم. اگر انہوں نے ان 3 لوگوں کو جن کی ذمہ داری تھی ریموو کیا ہے, گاڈ بلیس دم. اگر یہ چاہتے ہیں کہ وزیر کو بھی ریموو کرنا, گاڈ بلیس دم. اگر ان کو لگا ہے کہ وزیر کو بھی,
مجھے وہ آپ ان سے سوال پوچھ لیجئے گا اگر وہ سمجھے مناسب. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو کھڑی ہے وہ پی ایم ایل کیو کے سر پہ ساتھ کھڑی ہے, اور وہ لا منسٹر جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے ہیں, اور ویسے معذرت کے ساتھ ان کو بھی, لیکن ان کی جو کمپٹنس ہے وہ ہے دیٹ ہی از ایکسٹریملی لائل ٹو چودھری پرویز. میں آج یہ سمجھتا ہوں چاہے پی ایم ایل کیو ہے, چاہے پی ٹی آئی, چاہے جماعت اسلامی, چاہے ہم, چاہے پیپلز پارٹی, مجھے لگتا ہے آج ہر ایک کا دل جل رہا ہے. آج مجھے نہیں لگتا کہ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ کسی خاص سیاسی پس منظر کی وجہ سے چاہتا ہے کہ یہ چل جائے اور میری لائلٹی. آج سب کی لائلٹیز اس بچی کے ساتھ ہیں اور باقی تمام بچیوں کے ساتھ ہیں. اور یو ہیو ٹو میک شیور بینگ اے پولیٹیشین and the fact that Mian Nawaz Sharif Saab has been 3 times Prime Minister, Mian Shahbaz Saab has been 4 times Chief Minister, you have to make sure کہ آئندہ کسی بچی کے ساتھ ایسے نہ ہو. انشاءاللہ اسی لیے ہم یہ سارے کرنا پڑے گا. کنول شوذب صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کنول صاحبہ کیا کہیے گا اس ساری سچویشن کے حوالے سے آپ ڈسکشن بھی سن ہی رہی تھی. تھینک یو ویری مچ احتشام. دیکھیے میں ایز اے سوشل سائنٹسٹ اینڈ ایز اے ریسرچر جو سوسائٹی کو ہی اسٹڈی کر رہی ہوتی ہوں, تو مجھے سوسائٹی اوور آل جو ہے وہ تھوڑی ڈسینٹ کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے. ہمیں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ہم ایک ٹاپک پہ آئے تھے جب بہت کنٹروورسی بنائی گئی کہ لباس کو لے کر کیوں بات کی جا رہی ہے, اور مطلب وہ یاد ہی ہوگی آپ کو ایپیسوڈ. زینب پہ بھی میں نے بہت سارے پروگرامز میں جانے بلایا گیا, بات ہوئی, حالانکہ وہ بہت ہی سینسٹیو اور بہت ہی ٹچنگ قسم کا وہ ایشو تھا. اسی طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے, اور سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وائبرنس ہونے کی وجہ سے یہ ایشوز جو ہیں یہ اب ہائی لائٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں اور نیشنل ڈسکورس یا نیشنل ڈسکشن کا حصہ بن گئے ہیں. میں آپ کو اوتھینٹکلی بتا رہی ہوں کہ یہ سارے معاملات آج سے نہیں ہو بہت رہے ہیں, لیکن اس کی انٹینسٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے, اور یہ شو کر رہی ہے کہ سوسائٹی اوور آل کسی ڈیٹیریوریشن یا مورلی ڈیٹیریوریشن کا شکار ہے, جس کے لیے ہم سب ریسپانسبل ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ یہ پولیٹیکل ڈیوائڈ یا پولیٹیکل اس میں ہمیں اس چیز میں انڈلج کرنا چاہیے. اوور آل ایز اے سوسائٹی پہلے ہمیں رسپانسبلٹی لینی پڑے گی کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی چیزوں کو آگے بڑھانا ہے, ہم نے کیسے ایک اعتدال قائم کرنا ہے تاکہ اس قسم کے ایشوز کو, اس طرح کے پرابلمس کو اور اس طرح کے جو ایونٹس ہیں انپلیزنٹ, اس کو ہم روک سکیں. کیونکہ دیکھیں احتشام میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں, آپ لا کے ایکسپرٹ ہیں, بیرسٹر ہیں, کہ جو پولیس یا باقی ادارے ہیں وہ تو خدا نہ خواستہ جب کوئی کرائم یا انپلیزنٹ اس قسم کا انسیڈنٹ ہو جائے اس کے بعد ہی وہ آ سکتے ہیں نا, لیکن یہ ہوں کیوں؟ سب سے پہلے ہمارا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ایسے معاملات ہوئیں کیوں. تو 2 یا 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم انشور کر سکتے ہیں کہ پہلے تو اوور آل سوسائٹی کے مورلز کو امپروو کرنے کی سیکنڈلی جو لوگ پکڑے جائیں ان کی پنشمنٹ کو جو ہے وہ انشور کیا جائے گا, اور اگر وہ پنشمنٹ انشور ہوگی تو پھر نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ کرائم کو نیچے لا سکتے ہیں. یہی بات تھی جو وزیر اعظم پہلے بھی بتا رہے تھے کہ یہ تو سوال مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے, جیسے میں مصدق ملک صاحب سے پوچھ رہا تھا, وہ مصدق ملک صاحب سے جیسے میں پوچھ رہا تھا وہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہ کب کیا جائے گا, یہ کب عدالتی سسٹم ٹھیک ہوگا, کب پلیس انویسٹیگیشن ٹھیک ہوگی, کب کنوکشنز ہوں گی, کب لیجسلیشن کو اپ ڈیٹ آپ کریں گے, یہ کب ہوگا, کب ہوگا؟ میں احتشام not as a mother of a daughter but as a mother of a son as well, جو چھوٹے بچے ہیں, اگر ہم سیف نہ فیل کر رہے ہوں تو ظاہر ہے ہمیں سسٹم سے کوئی نہ کوئی شکایت ہے, تبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سیف نہیں ہیں یا ہمارے بچے سیف نہیں ہیں. اس کے لیے کلیکٹیو ریسپانسبلٹی لینی چاہیے, اور میں تو لے رہی ہوں اپنے حصے کی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس قسم کے کیسز کو سوشل میڈیا پہ اچھلنے سے پہلے ان کا تدارک ہونا چاہیے. ریسپانسبلٹی کی نہیں ہے بات, تو گورنمنٹ کی ہے نا جی, بات گورنمنٹ کی ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. ایز اے گورنمنٹ آپ کو ریسپانسبلٹی لیتی ہوئی بتا رہی ہوں کہ جہاں لا کی کمی تھی یا کوئی گیپس تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس پہ اینٹی ریپ لا لایا گیا وچ از ویری ایفیشینٹ, اور اس میں دیکھا گیا کہ کہاں کہاں ایشوز تھے. سیکنڈلی یہ ہے کہ اب تو جو ٹرائل یا جو میچ کرنے کا طریقہ کار ہے, نادرا کو پورا 2 دن سے بٹھایا ہوا ہے انہوں نے, جو پکڑے جائیں. لیکن کیا کیا گیا ہے
اب میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، لیکن آپ نے کہا کہ لا میں جہاں جہاں فلاس تھے وہ سسٹم کو درست کیا گیا ہے، لیکن کیا کیا گیا ہے؟ مجھے بتا دیں، عمران خان صاحب کہتے تھے عدالتوں کو ٹھیک کر دیں سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی تک سچویشن بڑی خراب ہے، بہت ہی زیادہ خراب ہے، کوئی پراپر میجر لیگل ریفارم نہیں آیا. مجھے نہیں پتا فروغ نسیم صاحب کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ چیزیں ٹھیک کر دی گئی ہیں، کون سی چیزیں میڈم ٹھیک کر دی گئی ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں. میں نے آپ کو اینٹی ریپ لا کا بتایا جو کر دیا ہے، اب اس کی امپلیمنٹیشن ہے صوبوں میں الگ سے ہوگی. جب فیڈرل بند کرتا ہے اس کے بعد وہ آگے صوبوں کو آن بورڈ کرتا ہے کہ اب آپ بھی اس کو پاس کریں. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا، مجھے بہت سارے لوگ میسیجز کرتے ہیں، یہ ابھی نور کا کیس آیا، اس سے پہلے وہ ایک اور محترم پکڑے گئے تھے، یہ جی عمران خان سے کہیں اس کو چوک میں لٹکا دیں، اس کو پھانسی دیں اوپن. دیکھیے آپ کا ایک آئین ہے اس ملک کا، ایک لا ہے، آپ خود سمجھتے ہیں کہ کسی ایگزیکٹو کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ کہے کہ آؤ اس کا سر قلم کرنا ہے، کل ہی سیریمنی ہم بلاتے ہیں، آ جائیں سارے کھڑے ہو جائیں. آپ کی عدالتوں نے، آپ کے سب نے ایک پراپر طریقے سے ٹرائل چلتے ہیں. آپ مجرم کو بھی موقع دیتے ہیں، وہ اپنا ڈیفینس پیش کرتا ہے، اور پھر جب آپ پیشور ہو جاتے ہیں تو تب ہی آپ ان کو سزا دے سکتے ہیں. اب اس میں جو آپ عدالتی سسٹم کو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر پوری پریپریشن جاری ہے، لیکن یہ ایک دن میں تو یہ لیجسلیشن پاس ہونا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے. اور جب عدالتی ریفارم یا جو لیجسلیٹو ریفارمز ہیں اس میں کافی محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب لا بن کے وہ آ جائے گا یا اپلائی ہو جائے گا تو پھر اس کی کوئی ریپرکشنز بھی ہوتے ہیں، اس کے امپیکٹ ہوتے ہیں. یہ نہ کہیں کہ میں پرووک کر رہا ہوں آپ کو ان کے خلاف، لیکن سوال ایک میرا یہ بنتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیجسلیشن لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپوزیشن سے جو آپ کو تعاون چاہیے آپ کو وہ تعاون مل رہا ہے؟ دیکھیے جی، جو ججز کی تعداد بڑھانے کا بل لائے تھے اس پہ ہمیں فوری طور پہ اپوزیشن نے ریجیکٹ کر دیا. ہم نے کہا 6 سے 9 ججز ہونے چاہیے تاکہ جلدی لوگوں کو انصاف ملے. تعداد زیادہ ہوگی تو کیسز جو اتنے بلاک ہوئے ہوتے ہیں، سالوں سال پینڈنگ میں جاتے ہیں، وہ نہ ہو. بٹ وہ ہو گیا، اب امپلیمنٹ ہو گیا، 9 ججز ہو گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. تو تعاون تو نہیں مل رہا، تعاون ملنا چاہیے، اور اس کے خلاف، اس کے مقابلے میں بارٹر ٹریڈ نہیں ہونی چاہیے. جب آپ لوگوں کی اچھائی کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے بلز لاتے ہیں تو اس میں پھر یہ اپنی ذات کو نہیں لایا کریں. اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ ان چیزوں کو، ان معاملات کو جہاں سسٹم ریفارم کرنا ہے وہاں پر ان کو بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں، اس معاشرے کے رکن ہیں، اس معاشرے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ہم سارے افیکٹ ہوتے ہیں جب اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں، سب کے اوپر امپیکٹ آتا ہے. اور ایسے لوگوں کی پشت پناہی بھی نہیں ہونی چاہیے جو اس قسم کے گینگ چلا رہے ہیں یا اس قسم کے کام کر رہے ہیں. میرے خیال میں بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ملیکہ بخاری صاحبہ کو بلائیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لا اینڈ جسٹس کمیٹی جہاں پہ یہ اینٹی ریپ بل آیا ہوا ہے، جس قدر ڈیٹیلڈ گفتگو ہو رہی ہے، یا علی ظفر صاحب کو بلائیے جو پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں اس کمیٹی کے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اپوزیشن کیا رول پلے کر رہی ہے. کیونکہ میں بتاؤں گا تو آبویسلی، کیونکہ کنول شوذب صاحبہ تو اس کی حصے میں نہیں ہے تو ان کو نہیں معلوم. ہماری پھر ہے میٹنگ اگلے ہفتے، دوبارہ اس پہ ڈسکشن ہوگی، اور ہر ایک کی کوشش یہ ہے کہ اس کو مضبوط بنایا جائے اور پرانی جو کوتاہیاں ان کو ختم کیا جائے. جاتے جاتے میں ایک بات کہوں گا کہ جسٹس منصور شاہ نے، جو سپریم کورٹ کے اس وقت جج ہیں، انہوں نے اسی طرح ریپ کے وکٹمز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ریپ شیمنگ کے خلاف ججمنٹس وقت بالکل ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. ختم ہو گیا. اللہ حافظ.